खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ATV मॉर्निंग और आज की मॉर्निंग हमने डेडिकेट की है अच्छी सेहत के नाम, क्योंकि सेहत अच्छी होगी तो ज़िंदगी अच्छी होगी और ज़िंदगी अच्छी होगी तो सब अच्छा होगा। सेहत से बड़ी नेमत और दौलत जो है वो और कोई नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी अल्लाह ताला का सबसे बड़ा तोहफ़ा है। सो सबसे पहले तो शुक्र कीजिए कि हम सेहतमंद हैं, और फिर दूसरा शुक्र हम ये करें कि अल्लाह ताला ने हमें ये सीज़न नसीब किया है। मुझे नहीं मालूम कि अब हम लोग कितना इन रिवायात में अमल करते हैं, लेकिन जब भी कोई नया फल सीज़न का आता है ना, तो उसको बिस्मिल्लाह कहकर जो एक शुरू करना है, उसका मतलब ही यही होता है कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें दोबारा ये मौसम देखना नसीब किया है। सो सर्दियाँ हम देख रहे हैं, और पाकिस्तान की सर्दियाँ जिसमें इतने भरपूर जायके और चीज़ें हमें मिलती हैं। सो आज हम उन्हीं सब्जियों के साथ और उन्हीं चीज़ों के साथ जिन्हें अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा किया है, सेहत भी और उसके साथ साथ खूबसूरती भी, ऐसे दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं, के बारे में डिटेल से बात करेंगे। मेरे साथ जो पैनल इसके लिए मौजूद है उसमें डॉक्टर फैसल, हमारे बहुत मारूफ हर्बलिस्ट हैं। स्क्रीन पे आपने इन्हें बहुत सा देखा होगा और बहुत सी इनके टिप्स हैं शायद आपने ट्राई भी की हों। बहुत सी नई टिप्स आज हम आपके साथ शेयर भी करने वाले हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं गुडविल एम्बेसडर एंड मेंबर of National Council for Tib, Government of Pakistan, प्रोफेसर मोहम्मद अमीन बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और मेरे साथ मौजूद है तहरीम, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट। कैसी हैं तहरीम? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल शुक्र अल्लाह का, थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले मैं डॉक्टर फैसल से पहले तो कुछ मुझे बताइए कि एक जनरल हम बातचीत करते हैं, आपके ख्याल में प्रोफेसर साहब सबसे बड़ा मसला क्या है आजकल का? कुछ चीदा बीमारियां जो आप अपने मतलब में ज़्यादा देखते हैं लोगों को कंप्लेन करते हुए या जिनका शिकार होते हुए? जी फराज, सबसे पहले तो आजकल क्योंकि मौसम चेंज हुआ है और मेरी भी आवाज़ आप देख रहे हैं चेंज है, स्मोक है। हमारे पंजाब में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बारिशें हुई नहीं हैं, क्योंकि जब सीज़न चेंज होता है तो बारिशें होती हैं, तो ये सारी जितनी भी बीमारियाँ मौसमी होती हैं वो उसके साथ बह जाती हैं और हम सेहतमंद होते हैं। जी। तो इस बार मेरा ख्याल है, शायद मैं ही एज्यूम कर रहा हूँ, मैं तो आउट ऑफ कंट्री रहा हूँ, क्योंकि देखा है कि बारिशें नहीं हुई, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा ड्राइनेस हुई है। उससे ड्राई कफ, फ्लू और आर्टिकेरिया और स्किन, क्योंकि जो है ना वो उसके अंदर भी मॉइस्चराइजिंग नहीं रहा वो उस तरह, तो वो स्किन की डिजीज़ भी आ रही हैं, गले और फ्लू तो बहुत ज़्यादा है। और इस की वजह से, स्ट्रेस होने की वजह से लोगों में मकसद एक सर में दर्द हो जाता है, फिर आंखों में पानी भी आना शुरू हो जाता है। तो वो जो एक हम सुन रहे थे कि जी पता नहीं कोविड आ गया है दोबारा से, इतने लोग फ्लू का शिकार हो रहे थे ना कि एक र्यूमर सा एक फैल रहा था, एक लोग डिस्कस कर रहे थे। देखें, जो कोविड था, अब WHO की गाइडलाइन भी आ गई, सारी चीज़ें आ गई। कोविड भी कोई नई चीज़ तो थी नहीं। तिब्बे यूनानी जो है इसमें तो कदीम तरीन 1800 कुछ में ये चीज़ें सारी हुई हैं, और हमारी जो बुक्स हैं जो जिसको हम कैनन ऑफ मेडिसिन कहते हैं, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन कहते हैं, एविसीना ने जो लिखी हैं, इब्ने सीना ने, तो उसमें ये सारी अमराज जो हैं, ये फ्लू की ही एक शक्ल थी, ठीक है ना। और उसकी जो रेमेडी फाइनल हुई है जी, अभी WHO की हमारी रिसेंटली जो मीटिंग थी उसमें भी, तो वो हर्ब्स पे ही आई है। जो हमारी हर्ब्स थी, जो नेचुरल चीज़ें हैं, वही उसका सोल्यूशन मिली है। ना किसी वैक्सीन ने काम किया, ना किसी एंटीबायोटिक ने, ना किसी स्टेरॉइड ने। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये अल्लाह की नेमतें हैं, तो इसलिए इसी में शिफा है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है, पाकिस्तान में जिगर की बीमारियां बहुत आम हैं। हर दूसरा बंदा जो है वो हेपेटाइटिस का शिकार है, दूसरे से तीसरा एपिडेमिक है ये। पाकिस्तान में किडनी की बीमारियां बहुत आम हैं, बहुत हर तीसरा चौथा बंदा जो है वो अमराज़े गुर्दा में या खुदा न खासा डायलिसिस तक की नौबत जो है पहुंची हुई। अच्छा, शुगर, पाकिस्तान डायबिटीज़ के शिकार ममालिक में सर फहरिस्त है, यानी टॉप ऑफ द लाइन ममालिक जो हैं, जिसमें ये भी तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारी है जो हमारे यहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं। अभी मैं बाकियों के छोड़ दें तो शुगर पे आता हूँ, शुगर पे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हमारा जो है ना चैलेंज है इस वक्त, वर्ल्ड वाइड चैलेंज है। और जिस तरह आपने फरमाया कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, तो मैं अक्सर पेशेंट आते हैं, मैं कहता हूँ शुगर कोई बीमारी नहीं है, और शुगर का इलाज मेडिसिन से या रेमेडी से जो है ना वो तो शायद नामुमकिन है,
لیکن آپ کے لائف سٹائل سے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے کیا ہیں. سجیسٹ کریں گے, کیا لائف اسٹائل سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری جو نیند کا ایک ٹائمنگ ہے نا وہ پراپر ہونی چاہیے, کھانے پینے کا ٹائم ہے, ایکسرسائز ضروری ہے. ٹھیک ہے. جو شوگر کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ خوش رہنا ضروری ہے, اچھا, جو ناممکن اور مشکل ہے تھوڑا سا اس وقت پاکستان میں. ہاں, تو وہ خوشی ہی میں کہتا ہوں اکثر لوگوں کو کہ شوگر کا علاج ہے. ہاں, باقی جتنی بھی ریمیڈیز آ رہی ہیں نو ڈاؤٹ وہ فائدہ دیتی ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن وہ کنٹرول کرتی ہیں. ایکچولی آپ کو انسولین چاہیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ جیسے دارچینی ہے آپ وہاں سے بھی لے لیں, کوئی اور ریمیڈی آپ کو ملتی ہیں ہربس اس سے بھی, اور اگر آپ پرہیز کر رہے ہیں, میٹھے کو کم سے کم استعمال کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا اس کا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ واک, نیند اور خوش رہنا. ٹھیک ہے, یہ میری 3 ٹپس انہوں نے دی. ڈاکٹر فیصل, ویسے تو آپ لاہور سے ہی آئے ہیں, میں شکر ادا کرنے والی جو چیزیں شروع میں ذکر کری تھی ان میں سے ایک شکر جو میں روزانہ ادا کرتی ہوں سورج کو دیکھ کے کہ شکر ہے اللہ کا میں اسلام آباد میں ہوں, کم از کم سورج تو دکھائی دیتا ہے. لاہور میں گزشتہ 15 دن سے تو سورج نہیں دیکھنے کو ملا. اسموگ ہے, اللہ تعالیٰ باران رحمت جو ہے وہ ہمیں وہ دے. اچھا جی, ہم شوگر کو ڈسکس کریں. ذیابیطس, دیکھیں ڈائبٹیز جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ یقینی طور پہ ہماری ڈائٹری ہیبٹ اور جو لائف اسٹائل ہے اس نے ستیہ ناش کیا ہوا ہے. مطلب لٹرلی یہ ورڈ یوز کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنا خود ہی بیماریاں پالی ہوئی ہیں. اچھا, ڈائبٹیز کی جہاں تک بات ہے, اب تو الحمدللہ ہربل میں بھی پروفیسر صاحب ایگری کریں گے کہ ریورس بھی ہو جاتی ہے, کیونکہ اب کاز پتہ چل گیا کہ یہ ایز سچ انسولین ریزسٹنس ہے نا, باڈی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی, مزید سیلس لے نہیں رہے تو وہ پھر بلڈ میں آپ کی اسپائک کرتی ہے. جی, اور تو اور سوری ٹو انٹرپٹ, یہاں تک یہ بات جو ہے وہ ڈسکور ہو چکی ہے کہ الزائمر کیا ہے. الزائمر ڈائبٹیز ٹائپ 3 ہے. آپ کے برین کے بیریئر کو جب شوگر جو ہے وہ کراس کر جاتی ہے اور شوگر کی وہاں پہ زیادتی ہو جاتی ہے تو دیٹ از الزائمر. یہ جو جسے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. سو ڈائبٹیز جو ہے یہ اس طرح کا ایک مسئلہ ہے کہ جس کو کنٹرول کرنا. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے دیکھیں تو ہم سمٹمز پہ بات کرتے تھے نا, ہم نے بیماریوں کے نام نہیں رکھے ہوئے تھے ایز سچ, ہم سمٹمز پہ بات کرتے تھے. تو جب ہم سمٹمز کو ٹریٹ کرتے ہیں تو یقینی طور پہ آپ کی ساری بیماریاں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ڈائبٹیز سے اب تو اتنا ہے الحمدللہ کہ ریورس ہو جاتی ہے. کیسے ہوتی ہے, کیا کریں؟ دیکھیں ڈائٹری ہیبٹ تو سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ کو ہیلدی کاربز لینے, آپ کو پروٹین زیادہ لینا ہے, آپ کو فیٹس ضروری ہیں, لیکن یہ کہ جو ہمارے آرٹیفیشل سویٹنرز ہیں اور جو پیکڈ اور پروسیسڈ فوڈز ہیں ان کو تو گڈ بائی کہنا پڑے گا. ٹھیک ہے, جب تک آپ پیکڈ اور پروسیسڈ فوڈ کو اللہ حافظ نہیں کرتے تو بس سمجھ لیجئے کہ آپ بیماریوں سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. ٹھیک ہے, اب وہ پروسیسڈ پیکڈ فوڈ جو ان سے وہ ٹن میں بھی آ رہا ہے, اس میں پریزرویٹیوز بھی ہیں, ٹن بھی اپنی خرابیاں لا رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جتنی اس کی لانگ ایکسپائری ہوئے گی سمجھ لیجئے کہ اس میں اتنا ہی کیمیکل ڈلا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو جس وقت آپ یہ سارے کیمیکل, سارا ٹن, سارا ایلومینیم اپنی باڈی میں ڈپازٹ کرتے جائیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کا لیور کس حد تک ڈیٹاکس کرے گا, یقیناً نہیں کر سکے گا. پھر وہاں پہ آپ کی باڈی پرابلم ہوگی, ڈائجسٹیو سسٹم خراب ہوگا. ڈائجسٹیو سسٹم خراب ہوگا تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ الامراض ہے ہمارا جو گٹ ہے, تو جب گٹ خراب ہوگا تو پھر آپ کی ساری چیزیں خراب ہونا شروع ہو جائیں گی. پھر آپ ہیلدی ڈائٹ بھی لیں گے تو بھی آپ کی باڈی اس کو اس طرح سے یوٹیلائز نہیں کر سکے گی جیسے اس کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کریں, نیند کا پیٹرن یقینی طور پہ ٹھیک کرنا چاہیے. اسٹریس اور خوشی ڈیبیٹیبل سی بات ہے, ہر شخص کا لیول الگ ہوتا ہے. ہم اس کو کاؤنسلنگ کے ذریعے کم کر سکتے ہیں, لیکن ہم کسی کو سجیسٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ کر لیں, لیکن جس پہ گزر رہی ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس بیریئر سے, کس پرابلم سے گزر رہا ہے. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ, کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جو ہمیں شکر گزاری سے روک سکے. بالکل ایسی ہے. ہم ایک سانس بھی جو لے رہے ہیں ہم اس کا بھی حق نہیں ادا کر سکتے شکر کا, اگر ہمارے اندر یہ فیلنگ آ جائے شکر گزاری کی. دیٹ از دا بگیسٹ ہیپینس. اور یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار کہتا ہے نا شکر ادا کرو, شکر ادا کرو, شکر ادا کرنے کا والے کو میں زیادہ دیتا ہوں, وہ یہی ہے کہ آپ کے اندر جو پیس اینڈ ہیپینس اینڈ ایکسیپٹنس ہے, دیٹ از ہیپینس. کون ہے جس کی زندگی میں سب کچھ اسے مل جائے گا اور وہ کہے گا جی سب کچھ ملے گا تو میں خوش ہوں گا, تو پھر تو آپ نے نہ خوش ہونے کی ریسیپی رکھی ہوئی ہے. دیکھیں ڈپریشن میں یہ کہتا ہوں کہ جس کا تعلق اللہ سے ہے اور شکرانے پہ ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں, تو اس کے لیے ڈپریشن پھر کوئی چیز نہیں ہے. جب آپ اپنی بلیسنگز دیکھنا شروع کرتے ہیں اور مزریز کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں تو پھر آپ یقینی طور پہ پازیٹیو ہوتے جاتے ہیں اور اپنی لائف کو گزارتے جاتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. آگے چلیں گے اور تحریم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن وہ جو ہمیں حکم ہے نا کہ جب ہم گزرتے ہیں قبرستان کے پاس سے
تو ایک لمحے کے لیے سوچیں تو صحیح کہ ایک دن یہیں پر ہونا ہے, کوئی معلوم نہیں کون سا دن ہے وہ. آج کا دن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا, کیا شکر ہے اس کا کہ ہم وہاں نہیں ہیں, ہم زمین کے نیچے نہیں ہیں, ہم زمین کے اوپر ہیں, سانس لے رہے ہیں. ابھی ہم زندگی میں کچھ ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے ہماری یہ والی زندگی بھی ٹرن اراؤنڈ ہو سکتی ہے, وہ والی زندگی بھی ٹرن اراؤنڈ ہو سکتی ہے. وی ہیو دا ٹائم اینڈ اپرچونٹی. سو شکر ہے اس کا لاکھوں ہزاروں دفعہ. میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے تحریم ڈائبٹیز, اس لیے کہ اس لیے کہ مجھے لگتا ہے یار ہمارا ملک شوگر میں سر فہرست آ جائے پوری دنیا میں. ایسا ہی ہے. اور جو ملک زرعی ملک کہتا ہے خود کو, وہ ملک جس کے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ خط غربت سے نیچے رہتے ہیں, وہاں پر شوگر جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہو جائے, یہ تو ایک بڑی پینڈیمک ہے. بالکل, یہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ یہ ایک پینڈیمک کی شکل اختیار کر چکا ہے. پاکستان میں یہ کووڈ سے زیادہ پینڈیمک ہے ڈائبٹیز کا. پاکستان میں 33% پاپولیشن, اگر 25 کروڑ عوام ہیں تو اس میں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تقریباً 8 کروڑ 6 کروڑ لوگوں کو شوگر ہے, ڈائگنوزڈ شوگر ہے. ڈفرینٹ ٹائپس ہیں شوگرز کی, ٹائپ 1, ٹائپ 2. اب ٹائپ 2 میں بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز, اس کو بھی کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے کہ ایک آٹو ایمیون ہوتی ہے جس میں آپ کا پینکریاز ہی آپ کے باڈی کے اگینسٹ فائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور انسولین کی پروڈکشن کو بند کر دیتا ہے. اور باقی جو ہے وہ میٹابولک سنڈروم کے ذریعے ہوتی ہے, جب ہم اپنے میٹابولزم کے اوپر ظلم کرتے ہیں. اور وہ ظلم اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم نے نیند پراپر نہیں لینی ہے, اور جس میکنزم کے اوپر ہیومن باڈی کو بنایا گیا تھا, ہیومن باڈی کو اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ وہ اس نے سارا دن کھانا پینا ہے اور بیڈ پہ لیٹ کے چل کرنا ہے. یہ ہیومن باڈی کا مقصد نہیں تھا. اور ہم نے یہ سو کالڈ ایلیٹ کلچر نے اس ہیومن باڈی کو ٹوٹلی اس طرف شفٹ کر دیا ہے. وہ جو نیچرل ایک پروسیس تھا کام کرنے کا, اس سے شفٹ کر کے سیڈنٹری لائف سٹائل کے اوپر ہم چلے گئے ہیں. تو اس سے کیا ہونا تھا, اس سے ہمارے میٹابولزم کے اندر چینجز آنی تھی, اور وہ چینجز جو آ رہی ہیں وہ اب آ رہی ہیں اس شکل میں کہ تحریم, یہ میں باقی سب سے بھی اس میں آتی ہوں, ایڈرینل گلینڈ, گردے کے اوپر موجود ہمارے گلینڈز, جو اگر آٹو امیون سسٹم ہمارا جب بھی کرتا ہے خرابی, تو بیسکلی ایڈرینل گلینڈز جو ہیں ان کا پرابلم ہوتا ہے. بالکل یہ پرابلم کیوں ہوتا ہے, اور اس گلینڈ کو جیسے آپ نے کہا کہ پینکریاز بھی اگر کام کرنا چھوڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آٹو امیون سسٹم ہمارا جو ہے وہ اس کو کام نہ کرنے پر آمادہ کر رہا ہے. بالکل. تو ایڈرینل گلینڈ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ وہاں چل رہی ہے جس کی وجہ سے وہ لنک ہو رہا ہے. بالکل. ان چیزوں کو کیسے کنٹرول کریں, کیا چیزیں جو کہ اس کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے آٹو امیون بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. بیسکلی اسٹریس, یہ ایک بہت ان اوائڈیبل ایک چیز ہے. اسٹریس جو ہے نا ہم نے خود اپنی زندگی میں گزار لی ہے اب, اور وہ ڈفرینٹ طرح کی اسٹریس ہے. سوسائٹی کی اسٹریس ہے, مینٹل اسٹریس ہے, فزیکل اسٹریس ہے, ہر طرح کی اسٹریس کا ہم شکار ہوئے ہوئے ہیں. پہلے بھی ہوتی تھی, ایسا نہیں تھا کہ پہلے زمانوں میں اسٹریس نہیں ہوتی تھی اور ہم کاپ اپ کر لیتے تھے, لیکن اس کے ساتھ یہ سچویشن ہوئی ہے کہ ہماری ڈائٹ اس لیول کی نہیں رہی ہے. ایک طرح سے ہماری ڈائٹ بھی چینج ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر ہماری ڈائٹ خراب ہوئی ہے تو اسٹریس مینجمنٹ اچھی ہونی چاہیے تھی, لیکن دونوں جو چیزیں ہیں نا وہ ایک ہی دشا میں چل پڑی ہیں. بالکل صحیح, کہ اسٹریس بھی بڑھ گئی اور ڈائٹ بھی پور ہو گئی. اس نے ہمارے گلینڈز کو تباہ کر دیا ہے. فرا لٹرلی ہمارا جو نیچرل پروسیس تھا کیونکہ ہماری جو باڈی ہے نا وہ بہت سارے کیمیکلز پہ چل رہی ہوتی ہے, اور جب ایک کیمیکلز آپ ایک کنسیڈر کریں کہ ایک کار ہے, جیسے ہماری باڈی ہے ایک کار وہیکل کی طرح سے ہے, اس میں پراپر فیول ڈلے گا اور وہ رننگ میں رہے گی تو ٹھیک رہے گی. لیکن اگر آپ کسی اور طرح کے فیول اس میں ڈالیں گے نا, ان نیچرل فیول اس میں ڈالیں گے, پیٹرول کی جگہ پہ آپ اس میں مٹی کا تیل ڈالیں گے, تو آف کورس اس نے اس طرح سے کام نہیں کرنا, اس کی مشینری خراب ہوگی. اب ہم نیچرل ڈائٹ کی جگہ پہ ہم پروسیسڈ چیزیں کھا رہے ہیں, اور اگر ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اوائڈ کرنی ہے. ایک ایڈوائس جو ہے جو آپ کو اکثر ڈاکٹرز جو ہے وہ نہیں دیتے, اسے انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پر ریسرچ کا کلچر نہیں ہے. ہمارے سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایک لکھی پڑھی جو چیز ویسٹ میں چل رہی ہوتی ہے وہی انہوں نے یہاں پہ پرسکرائب کرتے جانا ہوتا ہے. جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری نے فنڈنگ کی ہوتی ہے وہی والی میڈیسن لکھے جانا ہوتا ہے. آپ ایک سے چلے جائیں دوسرے ڈاکٹر کے پاس, صرف آپ کو کمپنیز چینج ہوتی دکھائی دیں گی, دوائیاں وہی ہیں, میڈیسن وہی ہیں جو کہ ان سب نے دینی ہے. وائٹامن B1 ٹرائی کریں, یوز کریں, ایڈ کرنا شروع کریں اپنی ڈائٹ میں. دوز ہو آر آلریڈی سفرنگ ود ڈائبٹیز اینڈ دوز ہو وانٹ ٹو پریونٹ اٹ اینڈ تھینک می لیٹر. اس لیے کہ یہ ایک ایسی ریسرچ ہے جو کچھ امریکن سائنٹسٹ نے کی تھی, اور میں اپنے پروگرام سے اس کو بار بار اس لیے شیئر کرتی ہوں تاکہ کسی کا بھی بھلا ہو سکے. میری اپنی فیملی میں چند لوگوں کو تھی اور میں نے انہیں وائٹامن B1 کا جو ہے وہ استعمال کرانا شروع کیا, اور اسے شوگر لیولز آپ دیکھیں گے کس طرح سے کنٹرول ہوتے ہیں. سو مجھے بڑا یہ شکوہ ہے, گلا مجھے خداوان مکتب سے ہے یارب, سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا,
یعنی آپ لوگ کیوں نہیں یہ جو ریسرچ یہ جو چیزیں یہ کیوں نہیں سامنے آتی ہیں؟ اچھا B1 تھائامین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یقینی طور پہ جب ہم ڈائبٹک پیشنٹس کو ڈائٹ پلانس دیتے ہیں یا ان کو ڈائٹ گائیڈ لائنس دیتے ہیں تو یقیناً ایسی چیزیں شامل کرواتے ہیں جس میں ہمیں B کمپلیکس ملتا ہے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیے B کمپلیکس ہمیں ہر اس چیز میں مل جاتا ہے. جیسے سب سے اس وقت جو مارکیٹ میں اویلیبل چیز ہے نیوٹریشنل ییسٹ. نیوٹریشنل ییسٹ بہترین چیز ہے وائٹامن B کمپلیکس کا. اس کے بعد پھر ہمارے پاس آ جاتی ہیں اسپراؤٹس. ٹھیک ہے. اور اچھا نیوٹریشنل ییسٹ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ایکسپینسو چیز ہے, امپورٹڈ چیز ہے. ہم بات کر لیتے ہیں اسپراؤٹس کی. مونگ کی دال لیجئے, ثابت مونگ کی دال, اس کے اسپراؤٹس بنائیے, گھر میں بنائیں, ہر ہفتے تازے بنائیں, اس کو کھانا شروع کر دیں. آپ دیکھیے گا کہ آپ کا B وائٹامن کا جو بھی ڈیفیشنسیز ہیں وہ ساری آپ کی ود ان 2 to 3 ویکس آپ کی ریکور ہونے اور اس کا طریقہ کیا تھا کہ ماش کی دال کو ہم نے بھگو کے رکھ دینا؟ نہیں, مونگ کی دال کو سب سے اچھی مونگ اسپراؤٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. مونگ کی دال کو آپ نے دھویا اچھی طرح, دھو کے اس کو آپ نے نمی والی جگہ پہ رکھ دیا. تیسرے دن اس کی کونپلیں پھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں, اسپراؤٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. تیسرے سے 5ویں دن کی اسپراؤٹس جب ہو جائیں تو ان کو آپ نکال لیجئے. ٹھیک ہے. ان کو را کھائیے, پکانا نہیں ہے. سینڈوچ میں لگا کے کھا لیں, اس کی بلینڈر میں بلینڈ کر لیں, سیلڈ بنا لیں, مطلب اینی تھنگ آپ کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو میں نے تو بروکلی کے اسپراؤٹس, بروکلی کے سیڈز لیں آپ, صرف شیشے کے کسی ایک کنٹینر میں ڈالیں, اسے ڈیمپ کریں, 2-3 دفعہ اسے ایسے جار کو ہلا جلا کے رکھ دیں, اپنے کچن میں ہی رکھیں. کوئی 3-4 دن کے اندر اس کے اندر اسپراؤٹس کا ایک پورا آپ کے پاس بن جائے گا. نکالیں اسے, اپنے سینڈوچ میں ڈالیں, جس چیز میں ڈالیں. اسپراؤٹنگ کے وقت جو ہمارا سیڈ ہوتا ہے, جو بھی سیڈ ہے, جو بھی ہماری چیز ہے, اس میں 100 ٹائمز نیوٹریشنل زیادہ ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ جرمینیشن پروسیس ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ساری قدرت ڈال دی تاکہ وہ پھوٹے. جب وہ پھوٹتا ہے تو اس کی میکسیمم نیوٹریشن رہتی ہے آپ کی اس وقت تک جب تک اس کا پتا نہ نکلے. ٹھیک ہے. تو جس وقت وہ آپ کی باریک سے سفید دھاگا نکلتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں. الحمدللہ اللہ کے تو ہر چیز میں بہتری. چلیں جی, یہ وائٹامن B کمپلیکس تو کم از کم آپ گولیوں کی بجائے نیچرل لینا شروع کریں اور دیکھیے کتنا فرق پڑتا ہے زندگی میں. اب ہم چلیں گے اپنے چیزوں کی طرف. کچھ چیزیں جو کہ ڈاکٹر فیصل ہم سے صحت کے حوالے سے شیئر کرنے والے ہیں. سردی کا جو اثر چل رہا ہے جن لوگوں کے اوپر, اور ڈرائی کف اینڈ کولڈ اینڈ فلو, ان سے جان نہیں چھوٹ رہی. تو ہم بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ایک بڑا زبردست جو شاندار, جو کہ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں, اور کچھ زبردستی ہوم ریمیڈیز. اسٹے ود اس. گم شدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے, آؤ پھر سے مسکرائے, مارننگ وتھ فرا.